मई का महीना 1752। आसमान पर काली घटाएं छाई हैं और गरज चमक के साथ एक तूफान आ रहा है। एक शख्स हाथ में पतंग की गीली डोर थामे खड़ा है, जिसके सिरे पर एक धाती चाबी बंधी है। हाँ, वो बस इंतजार कर रहा है कि आसमानी बिजली गिरे और चाबी से टकराए। बिल्कुल, ताकि वो दुनिया को बिजली का राज बता सके। मतलब हम सब ने बचपन से किताबों में यही कहानी पढ़ी है ना। मसला सिर्फ एक है, उसने गालिबन कभी ये तजर्बा किया ही नहीं था। अच्छा, रुकिए, ये कहना कि उन्होंने तजुर्बा किया ही नहीं था, ये थोड़ी ज्यादती होगी। तजुर्बा बाकायदा डिजाइन जरूर हुआ था। हाँ, लेकिन वो खुद तो तूफान में खड़े नहीं थे। बिल्कुल नहीं। ये तसव्वुर कि बेंजामिन फ्रैंकलिन खुद किसी तूफान में खड़े होकर अपने ऊपर आसमानी बिजली गिरने का इंतजार कर रहे थे, एक खतरनाक और सच कहूं तो बेवकूफ़ाना हरकत होती। और फ्रैंकलिन किसी भी लिहाज से बेवकूफ़ नहीं थे। वो एक इंतहाई मोहतात और मुनज़्ज़म साइंसदान थे। सही। और आज के इस तफसीली जायजे में हम यही तो देख रहे हैं। हमारे पास जो ज़राए हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का तफसीली निसाब, मैनचेस्टर लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल सोसाइटी की दस्तावेज़ात और गल्फ स्ट्रीम के नक्शों का रिकॉर्ड शामिल है, वो हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं। हाँ, और ये कहानी कहीं ज्यादा पेचीदा और हैरानकुन है। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव का मकसद भी यही है कि हम इन तारीखी ज़राए की मदद से फ्रैंकलिन की ज़िंदगी के उन मशहूर अफसानों के पीछे छुपी असल हकीकत को जानें। हम एक ऐसे इंसान का तज्ज़िया करेंगे जो अपनी खामियों के बावजूद खुद को और दुनिया को मुसलसल बेहतर बनाने की जुस्तजू में लगा रहा। तो फिर मेरा ख्याल है कि बिजली वाली कहानी से ये सुलझन को दूर करते हैं। हाँ, तो अगर उन्होंने पतंग नहीं उड़ाई थी, तो ये तस्वीर हमारे जहनों में कैसे नक्श हो गई? और मतलब क्या वाकई उन्होंने बिजली को दरियाफ्त किया था? देखिए, बिजली को दरियाफ्त करने का सेरा किसी एक शख्स के सर नहीं बांधा जा सकता। अगर हम तारीख के औराक पलटें तो कदीम यूनानियों को ये इल्म था कि अगर दरख्तों की सूखी गोंद यानी अंबर को जानवरों की खाल पर रगड़ा जाए तो उसमें कशिश पैदा हो जाती है, जो सूखी घास को अपनी तरफ खींचती है, यानी बुनियादी तौर पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल। और मुझे इस रिसर्च में कदीम मिस्रियों का हवाला सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। वो दरियाए नील में पाई जाने वाली एक खास मछली, इलेक्ट्रिक कैटफिश, के झटकों को सरदर्द और जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल करते थे। क्या वाकई? ये तो एक बाकायदा मेडिकल थेरेपी थी। हाँ, तो मतलब करंट या बिजली का वजूद इंसान के लिए बिल्कुल भी नया नहीं था। तो फिर फ्रैंकलिन का असल सवाल क्या था? फ्रैंकलिन का सवाल दरअसल दरियाफ्त का नहीं था, बल्कि कनेक्शन का था। वो अपनी लेबोरेटरी में शीशे की ट्यूब्स को रगड़कर जो चिंगारियां पैदा कर रहे थे, वो जानना चाहते थे कि क्या आसमान पर चमकने वाली देवहेकल बिजली भी बैना वही चीज है। यानी वो जमीन पर पैदा होने वाले मामूली करंट और आसमानी बिजली का मवाजना कर रहे थे। हाँ, वो जानना चाहते थे कि क्या उनकी माहियत एक ही है, और इस नज़रिए को साबित करने के लिए वो पतंग और चाबी वाला आइडिया सामने आया। लेकिन अगर वो खुद उस तूफान में खड़े नहीं थे, तो ये सारा अमल काम कैसे करता था? मतलब इसमें चाबी का क्या किरदार था? चाबी दरअसल एक कंडक्टर का काम कर रही थी। नजरिया ये था कि पतंग की गीली डोर आसमान की बरकी तवानाई को नीचे की तरफ लाएगी। वो तवानाई इस धाती चाबी में जमा होगी और फिर उस चाबी को एक बैटरी से जोड़ा जाएगा? जी, उस दौर की एक इब्तदाई बैटरी, जिसे लेडन जार कहते थे। ये शीशे के एक बर्तन और धात की तहों पर मुश्तमिल होती थी और चार्ज को महफूज कर सकती थी। फ्रैंकलिन का मानना था कि अगर इस जार में वही करंट जमा हो गया जो हम लेबोरेटरी में देखते हैं, तो ये साबित हो जाएगा कि आसमानी बिजली कोई पुरासरार गैबी ताकत नहीं है, बल्कि आम तबई करंट है। लेकिन उन्होंने तो 1752 में पेंसिल्वेनिया गजेट में सिर्फ उस तजुर्बे का तरीक़ाकार शाये किया था ना? बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ तरीक़ाकार लिखा था, और तकरीबन 15 साल बाद जोसेफ प्रिस्ली नामी एक और साइंसदान ने अपनी तहरीरों में उसको इस तरह बयान किया जैसे फ्रैंकलिन खुद उस तूफान के हीरो थे। मतलब ये तो बिल्कुल आजकल के सोशल मीडिया के लाइफ हैक्स की तरह है। किसी ने फोरम पर कोई आइडिया लिखा और बरसों बाद किसी और ने उसे वायरल करके एक देवमालाई कहानी बना दी। मैं सोच रही हूँ कि फ्रैंकलिन ने कभी इस गलत फहमी को रोका क्यों नहीं? शायद इसलिए
کہ اس شہرت نے ان کے اصل منصوبوں کو آگے بڑھانے میں مدد دی، اور ان کا اصل منصوبہ بجلی کی نوعیت جاننے سے زیادہ اس کے خطرے کو ٹالنا تھا۔ خطرے کو ٹالنا؟ جی، ذرا اس دور کے شہروں کا نقشہ ذہن میں لائیں۔ 18ویں صدی کے گھر اور گرجا گھروں کے اونچے مینار زیادہ تر لکڑی کے بنے ہوتے تھے۔ طوفان میں آسمانی بجلی ان اونچے میناروں پر گرتی اور پورا محلہ جل کر خاکستر ہو جاتا تھا۔ تو فرینکلن نے سوچا کہ اگر بجلی کو ایک کنڈکٹر کے ذریعے محفوظ راستہ دے دیا جائے تو کیا ہوگا، اور یہیں سے ان کی وہ مشہور ایجاد لائٹننگ راڈ سامنے آئی۔ بالکل۔ 1753 میں پوئر ریچرڈز المنیک میں شائع ہونے والی یہ ایجاد بہت کارآمد تھی۔ انہوں نے عمارتوں کی چھت پر لوہے اور پیتل کی ایک لمبی تار لگا دی جس کا دوسرا سرا سیدھا زمین کے اندر نم مٹی تک دفن کر دیا۔ اور اس کی سائنس بہت سادہ لیکن مؤثر تھی۔ کرنٹ کی ہمیشہ یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ سب سے کم رکاوٹ والا راستہ تلاش کرتا ہے۔ جی ہاں، تو جب بجلی گرتی وہ لکڑی کی عمارت کو جلانے کے بجائے اس دھاتی تار کو چنتی اور اس کے ذریعے سیدھی زمین میں جذب ہو جاتی۔ یہ کوئی تجارتی ایجاد نہیں تھی جس سے انہوں نے پیسے کمائے ہوں، بلکہ یہ خالصتاً انسانی جانیں بچانے کا ایک طریقہ تھا۔ اور یہیں سے ہمیں فرینکلن کی عملی سوچ کی گہرائی نظر آتی ہے۔ وہ علم کو صرف لیبارٹری تک محدود نہیں رکھنا چاہتے تھے، وہ فطرت کی اندیکھی طاقتوں کو سمجھ کر ان کا راستہ موڑنے میں ماہر ہو چکے تھے۔ صحیح بات ہے۔ اور آسمانی بجلی کی لہروں کو زمین میں اتارنے کے بعد ان کی توجہ سمندر کے لہروں کی طرف چلی گئی۔ ہاں، یہ ان کی زندگی کا ایک اور حیران انگیز باب ہے۔ بات ہے 1764 کی، جب وہ لندن میں امریکی نو آبادیات کے لیے بطور ڈپٹی پوسٹ ماسٹر جنرل کام کر رہے تھے۔ ان کا کام ڈاک کے نظام کو سنبھالنا تھا۔ جی، اور وہاں ان کے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا کہ برطانوی ڈاک لے جانے والے جہاز امریکی تاجروں کے جہازوں کے مقابلے میں کئی ہفتے لیٹ کیوں پہنچتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک بڑا معمہ تھا، کیونکہ برطانوی بحریہ کے پاس اس وقت دنیا کے بہترین جہاز تھے، ان کے کپتان بھی تجربہ کار تھے، پھر بھی لندن سے نیو یارک جانے والے ان کے جہاز روڈ آئلینڈ جانے والے امریکی تجارتی جہازوں سے زیادہ وقت لے رہے تھے۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کسی بڑے نیوی آفیسر کے پاس جانے کے بجائے اپنے ایک کزن سے رابطہ کیا، ٹیموتھی فولجر، جو نینٹیکٹ کا ایک ویل مچھلیاں پکڑنے والا شکاری تھا۔ ارے واہ، ایک ویل شکاری! مطلب برطانوی بحریہ کے پڑھے لکھے اور ڈگری یافتہ کپتانوں کا متبادل ایک عام ماہی گیر تھا۔ ہاں، کیونکہ فرینکلن کے نزدیک علم کا ذریعہ اہم نہیں تھا، علم کی درستی اہم تھی۔ فولجر نے انہیں بتایا کہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک بہت طاقتور اور گرم پانی کا دھارا چلتا ہے جسے آج ہم گلف سٹریم کہتے ہیں۔ اچھا، تو ویل مچھلیاں عام طور پر اس گرم دھارے کے کناروں پر اپنا شکار ڈھونڈتی ہیں؟ بالکل، اسی لیے امریکی ماہی گیر اس دھارے کی پوزیشن اور اس کی رفتار سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ یہ تقریباً 3 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بہتا تھا۔ اور برٹش کپتان انجانے میں بالکل اس دھارے کے بیچ میں گھس جاتے تھے۔ مطلب وہ مخالف سمت میں ایک ایسے دھارے سے ٹکرا رہے تھے جو اگر ہوا رک جائے تو جہاز کو ایک دن میں 60 سے 70 میل پیچھے دھکیل دیتا تھا۔ جی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ برٹش کپتانوں نے کبھی سمندر میں ان امریکی ماہی گیروں سے مشورہ نہیں لیا۔ فولجر نے بتایا تھا کہ جب امریکی جہاز انہیں خبردار کرتے تھے تو برٹش کپتانوں کا رویہ انتہائی مغرورانہ ہوتا تھا۔ وہ خود کو اعلیٰ تربیت یافتہ سمجھتے تھے اور ان سادہ ماہی گیروں کی بات کو مسترد کر دیتے تھے۔ یہ تو بالکل آج کے کارپوریٹ کلچر کی طرح ہے نا؟ کارپوریٹ کلچر؟ وہ کیسے؟ مطلب جہاں دفتر میں یا شیشے کے کیبن میں بیٹھے افسران فیلڈ ورکرز کے زمینی مشاہدات کو صرف اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس رسمی ڈگریاں نہیں ہوتیں۔ ان کا یہ غرور کتنا وقت اور پیسہ برباد کر رہا تھا۔ ہاں، یہ تشبیہ بالکل درست ہے، اور اسی رویے کا توڑ کرنے کے لیے فرینکلن نے فولجر کے علم کو ایک باقاعدہ سائنسی شکل دی۔ انہوں نے سمندر کے درجہ حرارت ناپنے کے لیے تھرمامیٹرز کا استعمال کیا اور مختلف جہازوں سے ڈیٹا اکٹھا کر کے گلف سٹریم کا باقاعدہ نقشہ تیار کیا جو 1769 میں لندن میں شائع ہوا۔ بالکل، انہوں نے ثابت کیا کہ یہ گرم پانی خلیج میکسیکو سے نکل کر شمال کی طرف کیسے سفر کرتا ہے۔ ویسے معلومات کے سفر کی بات کریں تو گلف سٹریم کے بعد والے نقشوں کی تاریخ میں ایک بڑی دلچسپی تفصیل ملتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ارے یہ تو عجیب ہے، لیکن
جب معلومات ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ جاتی ہیں تو ایسا اکثر ہوتا ہے۔ بہرحال اہم بات یہ ہے کہ فرینکلن کی بدولت دنیا کے نقشے پر سمندر کے اندر بہنے والے ایک اندیکھے دریا کی نشاندہی ہو چکی تھی۔ زمین کے اندر دفن ہوتی بجلی اور سمندروں کے اندر بہتے دریا، ان کی نظر ہر اس چیز پر تھی جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی، اور پھر ان کی سوچ فضا اور خلا کے پار بھی پہنچ گئی۔ ہمارا اگلا ماخذ 1784 کا ایک مقالہ ہے۔ مانچسٹر لٹریری اینڈ فلاسفیکل سوسائٹی والا، جس کا عنوان موسمیاتی تصورات اور قیاس آرائیمہ کا۔ جی ہاں، وہی۔ اور یہ مقالہ اس دور کے لحاظ سے ایک بہت بڑی سائنسی جستجو تھی۔ بالکل تھی۔ یاد رہے کہ ہم 1780 کی دہائی کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی موسمیاتی سیٹلائٹ نہیں تھا، کوئی ویدر ریڈار موجود نہیں تھا، لیکن وہ اس مقالے میں اولوں کے بننے کے پیچیدہ عمل کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا نظریہ کیا تھا اس بارے میں؟ ان کا نظریہ تھا کہ بلندی پر انتہائی سرد ہوا کے باعث پانی کا ایک قطرہ جمتا ہے، اور پھر جب وہ کشش ثقل کے تحت نیچے گرتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد موجود پانی کے مزید بخارات کو بھی جمع کر اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، جس سے اس کا حجم بڑھتا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ اس عمل میں ہوا کے شدید دباؤ، جسے اپ ڈرافٹ کہتے ہیں، اسے پوری طرح نہیں سمجھ پائے تھے، لیکن برف کی تہوں کے بننے کا ان کا مشاہدہ حیران انگیز حد تک درست تھا۔ جی، اور اس مقالے کا وہ حصہ جس نے جدید سائنسدانوں کو بھی حیران کر دیا، وہ 1783 اور 84 کی شدید سردی سے متعلق تھا۔ وہ ایک انتہائی غیر معمولی سال تھا نا؟ پورے یورپ اور شمالی امریکہ پر ایک عجیب و غریب خشک دھند چھا گئی تھی۔ بالکل، یہ دھند اتنی گھنی اور پراسرار تھی کہ سورج کی روشنی اس میں سے بمشکل گزر پاتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر آپ میگنیفائنگ گلاس کے ذریعے سورج کی شعاؤں کو ایک نقطے پر مرکوز کریں، تب بھی وہ اتنی گرمی پیدا نہیں کر پاتی تھی کہ ایک کاغذ کو جلا سکیں۔ اور اس کی وجہ سے سردی اتنی شدید تھی کہ ندیاں جم گئیں، فصلیں تباہ ہو گئیں اور لوگوں کی جانیں گئیں۔ فرینکلن اس وقت پیرس میں تھے اور وہ اس کی وجہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اور انہوں نے 2 قیاس آرائیاں کی جو آج کے کلائمیٹ سائنٹسٹ کے لیے بھی حیرت کا باعث ہیں۔ پہلا، انہوں نے کہا کہ شاید خلا سے آنے والے بے شمار شہاب ثاقب ہماری فضا میں داخل ہو کر جل گئے ہیں اور ان کا دھواں سورج کی روشنی کو روک رہا ہے۔ اور دوسرا، انہوں نے آئس لینڈ کے ایک آتش فشاں کا ذکر کیا، لوکی آتش فشاں کا پھٹنا۔ تاریخ میں پہلی بار کسی نے کہا کہ آئس لینڈ میں پھٹنے والے اس آتش فشاں کی راکھ اور گیس اس موسمی تبدیلی کی وجہ ہے۔ ہاں، کہ جب یہ گیس فضا کی بالائی تہوں میں پہنچتی ہے تو یہ ایک ایسا غلاف بنا دیتی ہے جو سورج کی روشنی اور حرارت کو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس خلا میں منعکس کر دیتی ہے۔ یہ تو مطلب ایک طرح سے جدید بٹرفلائی ایفیکٹ کی بات ہو گئی کہ آئس لینڈ میں ایک پہاڑ پھٹتا ہے اور پیرس میں لوگ سردی سے مرنے لگتے ہیں۔ بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے ایک انسان یہ سائنسی ربط کیسے قائم کر سکتا ہے؟ کیونکہ فرینکلن زمین کے ماحول کو ٹکڑوں میں نہیں بلکہ ایک واحد جڑے ہوئے نظام کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ فضا کی سرحدیں ملکوں کی سرحدوں کی طرح محدود نہیں ہوتی۔ یہ ان کی عالمی سطح کی تنقیدی سوچ کی بہترین مثال تھی۔ ان کا دماغ واقعی ایک زبردست تجزیاتی مشین تھا، لیکن جب ہم کائنات سے ہٹ کر ان کی اپنی ذات کی طرف آتے ہیں تو یہ مشین کچھ بہت ہی پیچیدہ، تکلیف دہ اور حیران کن تضادات کا شکار نظر آتی ہے۔ جی، جس شخص نے دنیا کے اتنے بڑے بڑے مسائل حل کیے، وہ اپنی اخلاقی زندگی کے کچھ سنگین مسائل پر بہت دیر تک خاموش رہا۔ اور یونیورسٹی آف پینسلوینیا کا نصاب ان کی زندگی کے ان پہلوؤں پر بھی بہت تفصیل سے روشنی ڈالتا ہے۔ بالکل، ان کے اخلاقی ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ان کا پس منظر دیکھنا ضروری ہے۔ بوسٹن میں 17 بہن بھائیوں کے گھرانے میں 15ویں نمبر پر پیدائش، شدید غربت اور پھر 17 سال کی عمر میں گھر سے فیلاڈیلفیا بھاگ جانا۔ وہ پیدائشی طور پر امیر یا بااثر نہیں تھے۔ انہوں نے خود کو بنایا تھا اور اس عمل میں ان کے اندر خود کو بہتر بنانے کا ایک جنون پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی کردار سازی کے لیے 12 نیکیوں یا خوبیوں کی ایک باقاعدہ فہرست تیار کر رکھی تھی۔ وہ روزانہ اپنی ڈائری میں ان 12 نیکیوں کے آگے نشان لگاتے تھے اور جہاں وہ ناکام ہوتے وہاں ایک بڑا سا صفر لگا دیتے تھے۔ یہ تو بالکل آج کل کی ہیبٹ ٹریکنگ ایکس جیسا ہے۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اس روزمرہ کی شرمندگی سے ان کا ضمیر جاگے اور وہ صرف لینے کے بجائے معاشرے کو کچھ دینے والے بنے۔ اسی جذبے نے انہیں امریکہ کی پہلی قرض دینے والی لائبریری اور پہلا ہسپتال بنانے پر مجبور کیا۔ لیکن پھر
ان کی زندگی کے وہ حقائق سامنے آتے ہیں جو اس نیکیوں والی ڈائری سے بالکل میل نہیں کھاتے۔ یہاں ہم اپنے سننے والوں کو یہ واضح کر دیں کہ ہم ان متنازع سیاسی یا اخلاقی امور میں کسی بھی نظریے کی حمایت نہیں کر رہے، بلکہ صرف نصابی ماخذ کے حقائق پیش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے چوری یا پلیجرزم کا الزام آتا ہے۔ جی، ان کے مشہور رسالے پور رچرڈز ایلمنک میں چھپنے والے بہت سے اقوال اور جملے دراصل ان کے اپنے نہیں تھے۔ وہ مختلف مصنفین کے خیالات کو لیتے، تھوڑی سی رد و بدل کرتے اور انہیں اپنا بنا کر پیش کر دیتے۔ اور پھر میساچوسیٹس کے گورنر تھامس ہچنسن کے نجی خطوط لیک کرنے کا تنازع بھی ہے۔ انہوں نے ایک نجی خط کو حاصل کر کے عوام میں پبلک کر دیا تاکہ برطانوی راج کے خلاف غصہ بھڑکایا جا سکے۔ اس سیاسی چال نے انقلاب کی آگ میں گھی کا کام کیا۔ وہ ایک سفارتکار تھے اور سیاست میں طاقت کے حصول کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی کا سب سے بڑا تضاد غلامی سے متعلق ہے۔ ہاں، اور نصاب میں اس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قربان کرتے ہیں وہ کسی چیز کے حقدار نہیں، اور دوسری طرف وہ خود انسانوں کو غلام بنا کر رکھنے والے تھے۔ ان کے گھر میں غلام کام کرتے تھے اور وہ ان کی خرید و فروخت سے منافع بھی کماتے تھے۔ مجھے سچی بات ہے اس بات کو ہضم کرنے میں ہمیشہ مشکل پیش آتی ہے۔ وہ کیسے؟ میں جانتی ہوں کہ 18ویں صدی کے معاشی اور اخلاقی معیارات آج سے مختلف تھے، لیکن کیا ایک طرف اپنی ڈائری میں نیکیوں کا حساب رکھنا، آزادی مانگنا، اور دوسری طرف ان انسانوں کی آزادی سلب کرنا جو آپ کے گھر میں قید ہیں، کیا یہ ایک شدید دوہرا معیار یا کوگنیٹو ڈسوننس نہیں تھا؟ یہ متضاد رویہ ضرور تھا، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فرینکلن اس وقت کے معاشی نظام کا حصہ تھے۔ انہوں نے طویل عرصے تک معاشرے کے اس تاریخ اصول کو چیلنج نہیں کیا، لیکن کہانی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ان کا ضمیر پتھر کی طرح جامد نہیں تھا۔ جب انہیں سچائی کی سمجھ آئی تو انہوں نے اپنے نظریات کو تبدیل کیا۔ یعنی علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی غلطیوں کو سمجھا اور خود کو بدلا۔ بالکل، اپنی زندگی کے آخری دور میں وہ اس بات کو تسلیم کر چکے تھے کہ غلامی انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے۔ وہ نہ صرف غلامی کے خلاف ہو گئے، بلکہ انہوں نے پینسلوینیا کی غلامی کے خاتمے کی سوسائٹی کے صدر کے حیثیت سے بھی کام کیا۔ اور امریکی کانگریس میں غلامی کے باقاعدہ خاتمے کے لیے ایک پٹیشن بھی دائر کی تھی نا؟ جی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ واقعی، جب ڈیٹا بدلا تو انہوں نے اپنا نظریہ بدل لیا۔ تو آج کی اس ڈیپ ڈائیو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بینجامن فرینکلن کی زندگی صرف چند مشہور ایجادات تک محدود نہیں تھی۔ وہ ایک ہی وقت میں ایک محتاط سائنسدان بھی تھے اور ایک چالاک سفارتکار بھی۔ ہاں، ایک طرف وہ سمندری دھاروں کا راستہ موڑ رہے تھے تو دوسری طرف اپنے ہی اندر کے اخلاقی طوفانوں سے لڑ رہے تھے۔ اور سننے والوں کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، لیکن اپنی خامیوں کو سمجھ کر آگے بڑھنا اصل کامیابی ہے۔ بالکل، مسلسل سیکھنے کا نام ہی زندگی ہے۔ اور اب بالکل آخر میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جس پر ہم نے پہلے بات نہیں کی، تاکہ اسے سننے والے خود ایکسپلور کریں۔ ضرور بتائیے۔ ہم نے دیکھا کہ فرینکلن نے فولجر سے سمندری دھارے کا علم لیا، پچھلے سائنسدانوں کے بجلی کے تصورات کو آگے بڑھایا اور دوسروں کے جملوں کو اپنے رسالے میں استعمال کیا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا بینجامن فرینکلن واقعی ایک تبعزاد اور انوکھے جینیس تھے، یا ان کی اصل طاقت یہ تھی کہ وہ دنیا کے سب سے بہترین سنتھسائزر اور کمیونیکیٹر تھے جو دوسروں کے بکھرے ہوئے علم کو جوڑ کر ایک کارآمد شکل میں پیش کرنے کا فن جانتے تھے؟ اس سوال کے ساتھ ہم آج کی یہ تفصیلی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔